cross-border tourism. You know, as we talk about tourism, we look at tourism from different perspectives. We look at tourism in this subject from the perspective of peace. That is how we can make use of tourism in making this world peaceful, whether at an individual level or at a community level, at a state level, regional level, national level, as well as international level. So, talking about peace, it is all about absence of conflict. A conflict can be there within an individual. A conflict can exist in a society, in a community, in a country. Talking about individual conflict, as we are aware about it, we have discussed it in our earlier units as well, that at times a person is having a conflict when in his own mind. In fact, his perverted thinking leads to conflict. His own thought process, which we can say a perverted thought process, lands him into conflict, where his perception changes for bad. And that is where he suffers from conflict. And when he suffers from conflict, he loses peace. So, in this unit, we will talk about the conflict which exists among countries when there are nations which are hostile to each other. Hostility means when the relations are not good. Can you think about any example of two hostile nations? India and Sir, Pakistan. India, China. Yeah, India, Pakistan. right. So we can quote the example of India and Pakistan, right now, India and China. So these are the countries, especially talking about India and Pakistan, which are facing hostility toward each other since from 1947. Yes, sir. So you can see that how every day statements are coming from both countries at one level or the other against each other. Yes, sir. Even you can watch the media, they are also exaggerating on that conflict, and now it has taken such a turn where the conflict among these two nations has taken roots in individual minds. Now an ordinary citizen of these countries also has got a sort of hatred or a negative perception about the other country.
So this thing had also led to military conflicts where wars had taken place, whether we can talk about 1965, 71, 99. So that is actually when people have lost their lives, property, and when those things happen, so definitely people will lose peace because there will be a threat that something may happen, even if that won't happen, but still the threat or the possibility of that going to happen in the future makes people restless, and as a result of that, they lose peace. With regard to that, we think how we can initiate the peace process through tourism. And this is what is meant by cross border tourism. It is that type of tourism when such initiatives are taken vis-a-vis tourism which lead to decrease in conflict among the hostile nations in order to bring peace. तो ये होता है क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म. अब आम तौर पे आपने सुना है या सुनते आए हैं, चाहे न्यूज़ में, बाकी प्रोग्राम्स के ज़रिए से, कि मुल्कों में एक मिनिस्ट्री होती है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं. और वो मिनिस्ट्री जो है दैट इज़ endowed with the responsibility of maintaining relations with other countries. I mean to say, to maintain the relation of a country with other countries of the world. So they have got a proper strategy for doing that, and under that strategy, there is a working diplomacy for each country who, through their diplomatic efforts, day in and day out, are trying to maintain good relations with other countries. For that, there are embassies where the country puts its own ambassadors who represent their country in other countries. And then they facilitate the travel of the citizens of those countries where they are working in the embassies to promote tourism to their country, to promote trade, business to their country. So, for that, they think about various ways how to do that. आवाज नहीं आ रही. Yeah, my voice is coming to you. सर लीक हुई. तो Okay, जब आप ये बोल रहे थे कि एम्बेसीज का वहां से फिर नहीं आई आवाज. अच्छा, ओके, आई विल रिपीट. तो मैं ये कह रहा था कि जो ममालिक होते हैं, कंट्रीज होती हैं, उनका उनकी एक मिनिस्ट्री होती है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कहते हैं.
اور اس منسٹری کے انڈر اس منسٹری کی جو ذمہ داری رہتی ہے وہ یہ ہے کہ باقی ملکوں کے ساتھ اپنے ملک کے تعلقات بہتر بنائے، اور اس کے لیے ان کی ایک پراپر اسٹریٹجی رہتی ہے، جسے ایک ڈپلومیٹک مشن، ڈپلومیٹک اسٹریٹجیز ہوتی ہے. اینڈ انڈر دیٹ مشن they have set embassies in various countries, and in those embassies there are ambassadors which are being put by the country in those countries to represent their countries there. And as a part of their job, what they do, they explore the opportunity of how to facilitate travel of the citizens of those country to their country, how to facilitate trade or promote it, and how to build the image of their country in those countries. تو اس کے لیے وہ مختلف پروگرامس آرگنائز کرتے ہیں وہاں پہ، مختلف پروسیسز کے تھرو وہ کام کرتے ہیں. ایون وہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکے. جیسے ہم ویزا پالیسی کی بات کرتے ہیں، اس میں ریلیکسیشنز لاتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو ساتھ ساتھ وہ سیکیورٹی اپنے ملک کی بھی دھیان میں رکھنی ہوتی ہے، ادروائز وہ اوپن ہی رکھتے سب کچھ. لیکن اس میں بھی ان کو تھوڑا سا دھیان رکھنا پڑتا ہے. یا جیسے پرسوں ہم بات کر رہے تھے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی، کہ ان کی جو ویزا پالیسی ہے وہ اسٹرکٹ ہے، اسپیشلی فار تھرڈ ورلڈ کنٹریز. کیونکہ وہاں پہ جو لوگ ہیں، اسپیشلی ہم ایشین کنٹریز کی بات کریں گے، وہ وہاں پہ جاتے تھے ایز اے ٹورسٹ، پھر وہاں سے لوٹتے ہی نہیں تھے، اور پھر وہیں پہ وہ کسی کمپنی میں، کسی کارخانے میں جاب تلاش کر کے پھر وہاں پہ اپنا وہ ٹورسٹ ویزا کنورٹ کرتے تھے انٹو امپلائی ویزا، اینڈ دین دے یوز اٹ ٹو اسٹے دیئر. تو پھر جب ان کو ان ایکسپیٹریٹس سے زیادہ پھر لوگ وہاں پہ سیٹل ہونے لگے، تو پھر ان کو وہ اسٹریٹجی بدلنی پڑی، تاکہ انہوں نے پھر ویزا پروسیس کو زیادہ اسٹرکٹ کیا، تاکہ ویزا اگر کسی کو دینا ہے تو پوری دیکھ کے دیتے تھے کہ وہ پھر واپس آنا چاہیے وہاں سے. تو اس کے لیے اسی طریقے سے بہت ساری کنٹریز کو کچھ چیزیں دھیان میں رکھنی ہوتی ہیں، تاکہ اسی حساب سے وہ پروسیس کو فیسیلیٹیٹ کرتے. تو یہ رہتا ہے ڈپلومیٹک مشنز کا کام، ریلیشن شپس بہتر بنانا، پیس پروسیس کو آگے بڑھانا. لیکن جب ہم ان کنٹریز کی بات کرتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے بات کی ایک ایگزامپل انڈیا اور پاکستان کی، اسے ہم کہیں گے یہ کرونک ایشوز ہیں، کیونکہ یہ ایسی پرابلمس ہیں جو ابھی تک سالو نہیں ہو پائی ڈپلومیٹک مشنز کے ایفرٹس سے، جسے ہم کہتے ہیں ٹریک 1 ڈپلومیسی. کیونکہ یہ جو کنٹریز کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس ہوتے ہیں، پھر وہ ایمبیسیڈرس ہوتے ہیں، اور جو بھی وہ کام کرتے ہیں اس ریلیٹڈ، تو اس سے جو ایک ٹیکنیکل لینگویج ہوتی ہے اس میں اسے کہتے ہیں ٹریک 1 ڈپلومیسی. اوکے. But when we have not seen any results coming out from track 1 diplomacy, or in a way we can say when track 1 diplomacy had failed to achieve the desirable results, then some other possibilities need to be explored. تو ان پاسبلٹیز میں ہم بات ٹورزم کی کرتے ہیں.
اور یہاں پہ ہم ٹورزم کو یوز کر سکتے ہیں ایز اے ڈپلومیٹک ایفرٹ اینڈ دیٹ ول بی ٹریک ٹو ڈپلومیسی. تو اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ اس میں جو ہم بات کرتے ہیں ہاسٹیلٹی کی جو امنگ دا نیشنز ایگزسٹ ہو رہی ہے تو اس کو ہم مٹیگیٹ کر سکتے ہیں. مٹیگیٹ اس کو ہم کم کر سکتے ہیں. وی کین ڈیکریز دیٹ ہاسٹیلٹی when people of these countries are exposed to each other in the way that they are given an opportunity to know each other, to explore each other. Because once that thing will happen, the perception will change. Can you tell me how? کیونکہ ٹراول شروع ہو جائے گا 2 کنٹریوں کے درمیان، تو اس سے کنفلکٹس کم ہو جائیں ہو جتنی جائیں گے. تو کیسے ہو جائے گا کنفلکٹ کم؟ جب وہ ایک دوسرے سے ملیں گے ایک تو دوسرے وہ جانیں گے ایک دوسرے کے بارے میں. رائٹ. جب وہ ایک دوسرے کی دوسرے کنٹریز میں جائیں گے تو ہاں بولو. سر جب ایک دوسرے کی کنٹریز میں جائیں گے تو وہاں پہ انٹریکشن بھی زیادہ ہو جائے گا. رائٹ. جب انٹریکشن زیادہ ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ایک پیس دوسرے سے پیس. جب وہ ایک دوسرے سے جب انٹریکشن ان کی بڑھے گی تو ان کے جو پری کنسیوڈ پرسیپشنز تھے ایک دوسرے کے بارے میں وہ چینج ہو جائیں گے. وہ جو پرسیپشنز ہیں ایک دوسرے کے بارے میں وہ چینج ہو جائیں گے. رائٹ. سو یس سر دوز یس سر. پرسیپشنز ول چینج. اس میں یہ ہے کہ سپوز مائنڈ میں کسی کو ہوتا ہے، فار ایگزامپل انڈیا کا کوئی ہے سٹیزن، عام سٹیزن کی ہم بات کریں گے، اور اس کے مائنڈ میں یہ ہے کہ پاکستانی ایسے ہیں، پاکستان کے لوگ ایسے ہیں، وہ یہ ہیں، مطلب ایک بہت نیگیٹو امیج ان کے مائنڈ میں ہے. لیکن جب وہی شخص جب اس کو ایک موقع فراہم ہوگا اور وہ اس کنٹری میں جائے گا، سپوز یہی انڈیا کا سٹیزن اب پاکستان گیا اور پھر اس نے وہاں پہ سٹے کیا، نیچرلی جب وہ سٹے کرے گا تو اس کی انٹریکشن لوگوں کے ساتھ بڑھے گی. وہ جس ہوٹل میں سٹے کرے گا یا گیسٹ ہاؤس میں، وہاں وہ لوگوں کے ساتھ وہ اس کو سرو کریں گے، وہ ان کے ساتھ باتیں کرے گا، یا وہ ڈیسٹینیشنز پہ جہاں گھومنے جائے گا وہاں لوکلز کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہوگی، تو باتیں ہوگی آپس میں، ایکسچینج آف تھاٹس ہوگا. تو پھر اس کو لگے گا ان سے بات کر کے کہ ان کے مائنڈ میں کیا ہے. تو ایز اے ریزلٹ اسے لگے گا کہ نہیں اتنی فرق تو نہیں ہے، یہ تو ایسے ہی لوگ ہیں جیسے ہمارے ملک کے لوگ ہیں. تو اس میں کے جو مائنڈ میں جو اس کے آئیڈیاز تھے ان کے بارے میں وہ ٹوٹلی چینج ہو جائیں گے. اور یہ چیز ایسے ہی نہیں کہا جاتا ہے، اس چیز کو پریکٹیکلی دیکھا گیا ہے. کیونکہ جو لوگ گئے، ایون پاکستان سے بھی جو لوگ انڈیا آ گئے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو بھی انڈیا کے لوگوں کے بارے میں ایسے ہی پرسپشن ہے کہ وہ ایسے ہیں، یہ ہے. لیکن جب وہاں سے بھی لوگ آ گئے یہاں پہ اور وہ یہاں پہ بیٹھ گئے، اسٹے کیا، گھومے، تو پھر انہوں نے بھی یہی بات بولی کہ نہیں جی ویسی سچویشن نہیں ہے جیسے ہمارے مائنڈ میں تھا. تو یہ چیز جو ہے اسے کہتے ہیں پیپل ٹو پیپل انٹریکشن. یہ پرسپشن چینج کرتی ہے. اس سے جو تھنکنگ پروسیس ہے اس میں کافی بدلاؤ آتا ہے. اب جو وہ پریکنسیوڈ پرسپشنز ہیں وہ بھی نہیں ہوتے. دیٹ از all but a political construction.
وہ ایکچولی جو پولیٹیکل اوپینینس ہوتے ہیں، کیونکہ جو لوگ سیاست میں ہوتے ہیں، پولیٹکس میں ہوتے ہیں، تو ان کے جو اوپینینس ہوتے ہیں وہ لوگوں کی تھنکنگ پہ کافی اثر ڈالتے ہیں. جیسے ایک پولیٹیشین کی بات بہت سارے لوگوں کے مائنڈ پہ ایک امپیکٹ، اس کا ایک انفلوئنس آ جاتا ہے، تو اسی انفلوئنس سے یہ جو تھنکنگ ہے یہ بدل جاتی. تو اسی لیے جب ہم ٹریک 2 ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں یہاں پہ ٹورزم کی، یہ ایک بہت سکسیسفل ایفرٹ رہ سکتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز ہے جو ضروری ہے، وہ ہے پولیٹیکل ول. پولیٹیکل ول مینس کہ جو پولیٹیکل کلاس ہے، جو پولیٹیشینس ہیں، ان کی ول، ان کی مرضی ہونی چاہیے کہ ایسا ہونا چاہیے. تب یہ ایفرٹ سکسیسفل رہ سکتا ہے. کیونکہ ابھی ہم بات کرتے ہیں کراس بارڈر ٹورزم کی. دیٹ مینس in this type of tourism, then we have to make borders irrelevant. جب ہم بارڈر کو پولیٹیکلی یا جیوگرافیکلی دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ ایک ڈیمارکیشن ہوتی ہے ایک کنٹری کو دوسری کنٹری کے ساتھ، اور وہاں پہ مطلب بارڈر تک جو موومنٹ ہے کوئی سٹیزن کر سکتا ہے، لیکن بارڈر پہ پھر اس کو الاؤ نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے آگے جائے، نہ وہاں کے آدمی کو نہ یہاں کے آدمی کو. تو اس چیز کو دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ بارڈر ادھر ہی ہے، لیکن ہم اس کو irrelevant اس لحاظ سے بنائے کہ لوگوں کی موومنٹ کو ہم نہیں روکیں گے. انفیکٹ ہم لوگوں کی موومنٹ کو ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں ایسی چیزوں میں ہاسٹائل نیشنز میں فیسیلیٹیٹ کرے. تو وہ آتا ہے کراس بارڈر ٹورزم میں. جیسے اگر آپ کو یاد ہوگا once there was a prime minister, Mr. اٹل بہاری واجپئی، تو اس نے یہ بات کہی تھی اس ٹائم کہ ہم اس چیز پہ اس نے فوکس کیا تھا اس ٹائم، مطلب in a way he had some sort of political will to do that. کیونکہ اس وقت اس نے ایسے ہی بارڈرس میں موومنٹ فیسیلیٹیٹ کی تھی فرام پیپل who can travel from India to Pakistan. In fact اس نے ایک بس سٹارٹ کی تھی، بس سروس، وہ اسپیشل بس تھی، مطلب بہت کمفرٹیبل گاڑی، کیونکہ دلی سے لاہور زیادہ سفر بھی نہیں ہے اتنا. تو اور اس بس میں وہ خود گئے تھے بیٹھ کے، جب اس نے اسٹارٹ کی تھی وہ بس سروس، تو اس نے خود بھی اس بس میں ٹریول کیا تھا ایز پرائم منسٹر، اور لاہور گئے تھے. تو دیٹ از ایکچولی وہ ایک ایفرٹ تھا اس ڈائریکشن میں جسے ہم کراس بارڈر ٹورزم کہیں گے. اور اس ایفرٹ کا جو پرپس تھا وہ یہ تھا، کیونکہ اس ٹائم کیا ابھی بھی اس سے پہلے بھی یہ آیا ہوتا رہا ہے، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ صرف بات کرتے ہیں، چاہے نیوز چینلز میں ہو، نیوز کانفرنسز میں ہو، یا پریس ریلیزز میں ہو، تو بات آتی ہے کراس بارڈر ٹیررزم کی.
کہ بارڈر کے پار سے ٹیررسٹس آتے ہیں تو وہ یہ کرتے ہیں، پھر ایسا ہوتا ہے. تو یہی بات چلتی آئی کراس بارڈر ٹیررزم کی. اور کراس بارڈر ٹورزم کا یہ آبجیکٹو تھا کہ اس جو ورڈ کراس بارڈر ٹیررزم ہے یہ ریپلیس ہو جائے گا ود کراس بارڈر ٹورزم. مطلب لوگ جائیں گے اس پار، وہاں سے اس پار آئیں گے ایز ٹورسٹس. They will go and see that place. They will go and enjoy that place. They will go and stay at that place. تو اسی سے یہ ہوگا کہ پرسیپشنز چینج ہوں گے، اور پرسیپشن چینج ہوگا تو نیچرلی ریئلٹی کا پتہ چلے گا. ایلیوژن سے ہٹ کے ریئلٹی میں لوگ آئیں گے، اور ریئلٹی میں تو ہیں بھی نہیں فرق کچھ، کیونکہ لوگ جو ہیں اوور آل ہم کہیں گے، ہم میجورٹی کی بات کریں گے، لوگ اوور آل ایک دوسرے کے لیے اچھا ہی سوچیں گے، کیونکہ آفٹر آل ہیومن بینگس جو ہے ان میں ایک وہ ہیومنسٹک ایٹریبیوٹ ہوتا ہے. تو اس سے میں بھی کبھی مائنڈ میں ہوگا سپرفیشلی ہیٹریڈ بھی ہوگی کسی کے لیے، لیکن ڈیپ ڈاؤن جو ہے پھر بھی وہ ہیومن جو جسے ہم کہتے ہیں انسانیت وہ ہوتی ہے. اور اگر کوئی کسی بھی کو بھی دیکھے گا کبھی بھوکا اور اس کے پاس ایکسٹرا کھانا ہوگا، پھر وہ اس وقت یہ نہیں سوچے گا یہ سکھ ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلم ہے یا کیا ہے، تھوڑا سا اس کو دے گا، بولے گا کہ نہیں تو یہ بھوک سے مر جائے گا. تو یہ جو انیٹ ہیں، یہ جو ہیومن کوالٹیز ہیں، یہ تو ڈیپلی ایمبیڈڈ ہوتی ہے ہیومن بینگ میں. تو خالی یہ چیز ہوتا ہے کہ جیسے ابھی میں نے کہا پولیٹیکل انفلوئنس سے کسی حد تک یہ چیزیں ڈسٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے مائنڈ میں کچھ اور آ جاتا ہے. لیکن اصل میں جو ریئلٹی ہے وہ اس کو ان ہیومن کوالٹیز میں ہمیشہ اس کے ساتھ ایک کنیکشن رہتا ہے. And that is why when people interact with each other, stay with each other, explore each other, then they have a different idea about each other. Then they feel کہ ہم نے کیا سوچا تھا. انفیکٹ یہ ہوتا ہے، یہ ہم نے مطلب میری ایک پرسنل آبزرویشن بھی ہے، میں نے انٹریکشنز کی ہے. کچھ لوگ جو کیونکہ ایک ٹائم تھا یہاں پہ جب بالکل ہی یہاں پہ کوئی JNK سے باہر سے کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا ٹورسٹ، مطلب ڈرتے تھے. ان دنوں یہاں پہ زیادہ حالات خراب تھے. تو پھر جب کبھی کوئی کانفرنس ہوتی تھی یونیورسٹی میں تو اس میں اگر کسی کو انوائٹ کرتے تھے کسی پروفیسر کو باہر سے تو وہ بھی نہیں آتا تھا. پھر کوئی آتا تھا، اکا دکا کبھی کوئی آتا تھا. اور پھر جب وہ یہاں آتا تھا تو پھر وہ کافی انجوائے کرتا تھا، یہاں پہ ہمارے ساتھ انٹریکٹ کرتا تھا، باقی جگہوں پہ جاتا تھا. پھر وہ نکلتے سمے جب اس کے ساتھ بہت اچھی ریلیشن ہوتی تھی پھر وہ بات بولتا تھا، یہ بات بولا کہ جب مجھے یہاں آنا تھا تو سب ریلیٹیوز مجھے بولتے تھے کشمیر مت جاؤ، وہاں پہ مارتے ہیں، وہ خطرناک علاقہ ہے، تو آپ کو خطرہ ہے. اور پھر جب اسے پوچھتے تھے کہ آپ کیا لگتا ہے آپ کو، بولتے ہیں وہ سب کچھ وہ ایلیوژن تھا، ریئلٹی کچھ اور ہے. یہاں کے لوگ جو اتنے اچھے ہیں، مطلب اتنے ہیلپ فل ہیں، اتنے ہاسپٹیبل ہیں، تو یہ کون امیجن کر سکتا ہے کہ اتنے اچھے لوگ ہیں یہاں. کیونکہ وہ بولتا تھا جو باہر سے یہاں پھر آتا تھا، اس کو اوپینین ہوتا تھا. مطلب اب جب وہ باہر گیا ہوگا واپس ایسا ہی شخص، تو اس نے جب اپنی پرسپشن شیئر کی ہوگی لوگوں کے ساتھ جو اس کو وہ باتیں بولتے تھے کہ وہاں پہ ایسا ہے، یہ ہیں لوگ ایسے ہیں، تو دیکھ کے یہاں پہ جب وہ آیا تو اس کا پرسپشن چینج ہو گیا.
So this is actually the result of tourism, and that is how we can make use of cross-border tourism to mitigate conflicts among the hostile countries, right? So Yes, sir. with this, Yes, sir. we conclude the topic and keep it open for discussion. If you have anything to ask about or to share your any thought about it, you feel free to do it.